मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इसका महर नूर किस्त नंबर 54। न जाने वहाँ बैठे कितने घंटे गुजर गए थे। वक्त की कोई कैद कहाँ रही थी। अस्कान ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। हुनैन ने अपने आंसू साफ करते पानी का गिलास लबों से लगाया। जैसे ही पानी गले से नीचे उतरा तो उससे कुछ सुकून हुआ। इनाया खुद पर जब्त करते हुए सोफे से उठी। मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। तुम लोग लंबे सफ़र से आए हो, फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना लग जाएगा। इनाया सारे गम भूल कर दोबारा मुस्कुराई थी। नहीं ना अभी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आराम करूँगी, वो रेंगती हुई आवाज़ में बोली थी। जितने धचके उसे मिले थे, इन सब के बाद उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अभी उसका गम ताज़ा था, भूख तो वैसे ही मर गई थी। इनाया ने परेशानी से अस्कान को देखा, जो उसे रिलैक्स रहने का इशारा कर रहा था। फिर अस्कान ने उन्हें की बाहों से माया को पकड़ा और उसे ज़मीन पर खड़ा किया। वो सोफे से उठी, अस्कान भी उसके साथ ही सोफे से उठा। इससे पहले वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ती, अचानक माया की चीख से परेशान हुए। एक पल के लिए उन्हें इनका दिल धड़कना भूल गया। वो बेहद हैरानगी से माया को देख रही थी, जो अचानक खौफजदा होती अस्कान की टांगों से लिपट गई थी। उन्हें समझ ना सकी कि माया के अचानक क्या हुआ। डेविड, वो सीढ़ियों की तरफ इशारा करती मजीद अस्कान के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अस्कान ने झुककर उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्हें ने भी माया की निगाहों के ताक़ुब में सीढ़ियों की जानिब देखा और सामने का मंजर देखते उन्हें अगला सांस न ले सकी। वो बेहद बेयकीन थी। सीढ़ियों से उतरती इस लड़की को उन्हें ने पहचानने की कोशिश की। वो नैना ही थी। हाँ, उन्हें उसे पहचान सकती थी, मगर उसका हुलिया कहीं से भी 3 साल पहले वाली नैना जैसा नहीं था। उसने लाइट ब्लू कलर की घुटनों को छूती फ्रॉक पहन रखी थी। बाल सारे चुटिया में कवर थे, गले में दुपट्टा था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो भागती हुई नीचे पहुंची और सीधा अस्कान के सामने आकर खड़ी हुई। माया उसे देखते मजीद अस्कान से लिपट गई। अस्कान, तुम आ गए? वो पागलों की तरह मुस्कुराते हुए अस्कान से पूछ रही थी। अस्कान कुछ नहीं बोला, बस उसे सर्द नज़रों से घूर रहा था। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वो गोल गोल घूमती उसे अपना आप दिखा रही थी और हुनैन बमुश्किल से एक नए सदमे से बाहर निकल सकी। उसे नैना की दिमागी हालत पर शक हुआ था। अस्कान अब भी कुछ नहीं बोला, बस माया को अपने साथ लगाए उसकी कमर पर हाथ फेरा था। देखो अब तो लग रही हूँ ना तुम्हारी नैन जैसी। वो अस्कान का बाजू हिलाते अभी हंसते हुए बोल रही थी। नैन को लगा वो अब गिर जाएगी। उससे पहले वो गिरती उसे नैना ने सहारा देकर पकड़ा था। अस्कान उसे छोड़ा न जाने अब सीढ़ियों तक पहुंचकर किसको आवाज़ दे रहा था। वो काफ़ी गुस्से में था। उन्होंने देखा नैना के चेहरे की जोत बुझ गई। दो मिनट ही बाद एक नर्स सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आई। उसका लिबास देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो नर्स थी। हुनैन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो मैं कितनी बार कहा, जब माया यहाँ हो तो इसे कमरे से बाहर मत निकलने दिया करो। पता है ना, माया उसे देखकर डर जाती है। वो सख्ती से नर्स के सर पर खड़ा उसे गुस्से से डांट रहा था। माफ़ कीजिएगा सरदार साईं, मैं बस 2 मिनट के लिए ड्रेसिंग रूम में कपड़े समेट रही थी। ये मुझे चकमा देकर कमरे से बाहर निकल आई। वो नर्स बेहद घबराई हुई बोली थी, मुझे वजाहत नहीं चाहिए। आइंदा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। अब उसे लेकर जाओ। वो भी इतने ही गुस्से से था रहा था। नर्स बौखलाते हुए नैना तक गई और उसका बाजू पकड़ा। छोड़ो मुझे। नैना रोते हुए उससे अपना बाजू आज़ाद करवाने लगी। उन्होंने बिना पलक झपकाए यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक हद तक बेयकीनी थी। अस्कान, मुझे नहीं जाना कमरे में, प्लीज़ इसे मुझसे दूर करो, ये बहुत बुरी है, मुझे ज़बरदस्ती गंदा खाना खिलाती है। प्लीज़ अस्कान, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो रोते हुए अभी चीख चिल्ला रही थी, मगर अस्कान ने दोबारा उसे नहीं देखा। अचानक उसकी नज़र हुनैन तक गई। वो कितनी देर उसे पहचानने की कोशिश करती रही, फिर जैसे उसकी आंखों में शनासाई की रमक उभरी। हुनैन भी उसे ही देख रही थी और अचानक नैना रोते हुए भी हंस पड़ी। अरे ये तो हन्ना है। हन्ना, तुम वापस आ गई। वो वहीं आधी सीढ़ियों के दरमियान ही नर्स से अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। हुनैन का दिल डूब कर उभरा। नैना पागलों की तरह पेट पर हाथ रखते हंसती जा रही थी। मैं तो समझी थी तुम मर गई हो, तुम तो अभी तक जिंदा हो। बहुत मुश्किलों से अपनी हंसी रोकती वो हंसती जा रही थी। हुनैन उसकी बातों से अंदर तक कांप गई। बेसाख्ता उसके कदम अस्कान की तरफ उठा और वो नामहसूस अंदाज में अस्कान के पीछे छुप सी गई। अस्कान की निगाहें नैना की तरफ उठी। मैं सिर्फ सर तुम्हारी थी कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। नैना ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था, फिर दोबारा पागलों की तरह हंसने लगी। कसम से पूरी कार्टून लग रही हो। वो एक बार फिर हंसने लगी और बस इससे ज़्यादा बर्दाश्त अस्कान में नहीं थी। वो माया को वहीं नीचे उतारे सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर पहुंचा और सख्ती से नैना का बाजू दबोचा था। दर्द के सबब उसके मुंह से एक सिसकी निकली। तुम्हें कितनी बार मना किया है कमरे से बाहर नहीं आना। अस्कान सर लहजे में बोला। हुनैन ने नैना के चेहरे पर खौफ देखा। मैंने मना किया है ना नैना? अस्कान ठंडे लहजे में सवाल पूछ रहा था। नैना ने डरते हुए इस बात में सिर हिलाया। फिर तुम कमरे से बाहर किसकी इजाज़त से निकली? ये सवाल पूछते अस्कान की गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद सख्त हुई। नैना अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। कमरे में मेरा दम घुट रहा था अस्कान, वो बहते आंसू के दौरान बताती। इस वक्त बहुत मासूम बच्ची लगी। दम घुट रहा था तो किसने इजाज़त दी कि कमरे से बाहर निकलो? अस्कान का लहजा इतना सख्त था कि उन्हें उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी। वो बिना पलक झपकाए सीढ़ियों के वस्त में ही देख रही थी। नैना ने अपना हाथ अस्कान के गाल पर रखा। मैंने पूरे 5 दिनों से तुम्हें देखा नहीं था ना अस्कान,
تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے دوران بولی تھی۔ ایک لمحے سے پہلے اسقان نے اس کا ہاتھ اپنے گال سے دور جھٹکا۔ بے اختیار ہنین نے سہارا لینے کے لیے گرل کو پکڑا۔ اب تم نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی نینا۔ وہ عجیب جنونی لہجے میں بولا کہ نینا کام کر پیچھے ہٹی اور روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی ایم سوری اسقان، میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، مگر مجھے وہ انجیکشن نہیں لگوانا، مجھے بہت درد ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اسقان سے پیچھے ہو گئی۔ اسقان کی آنکھوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ غلط بات، تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے، اب سزا تو ملے گی نا۔ اسقان کے لہجے میں اتنی وحشت تھی کہ حنین کو اس سے بہت خوف آیا۔ نینا مزید تیزی سے رونے لگی۔ نہیں پلیز اسقان، نہیں، میں واپس جاتی ہوں نا کمرے میں، تم ناراض مت ہو۔ اس نے بہت مشکل سے اتنا کہا تھا، پھر اپنا بازو اسقان سے آزاد کروانے لگی۔ اسقان کی گرفت اس کے گرد سخت ہو رہی تھی۔ اسقان چھوڑو مجھے، درد۔ اس کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ اسقان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کیا۔ وہ جلدی سے اوپر بھاگی تھی اور حنین نے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے سینے کو مسلا تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اتنے میں نایا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نایا آپی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب ہمارے لیے نیا نہیں ہے، یہ سب تو تمہارے جانے کے بعد سے ہی شروع ہوا تھا۔ نینا کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر ابھرے تھے۔ اسے 3 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب ایک دن نینا اسقان کے کمرے میں گئی تھی۔ اب تو نینا ہماری زندگی سے نکل گئی ہے اسقان، اب تو اسے بھول جاؤ۔ دیکھو میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں، آخر تم مجھ سے بھول کیوں نہیں جاتے؟ اسقان کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ وہ ایک ہی جسم اس تک پہنچا تھا۔ تو تم مجھ سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتی ہو؟ پاگل ہونا میرے لیے؟ اسقان نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ نینا نے پورے اعتماد سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسقان اس کا بازو دبوچے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ تو چلو پھر ثابت کرو کہ تم میرے پیار میں پاگل ہو۔ وہ سب اپنے ساتھ لیے نیچے آیا تھا جہاں وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نینا کے بازو میں درد اٹھنے لگی۔ چھوڑو مجھے اسقان۔ وہ درد سے تڑپتی اپنا بازو آزاد کروانے لگا۔ اسقان یہ کیا ہو رہا ہے؟ عنایہ نے پریشان ہوتے پوچھا۔ اسقان نے سر نظریں اٹھائے عنایہ کو دیکھا۔ کوئی درمیان میں نہیں آئے گا، بس بہت کر لیا میں نے اسے برداشت، کوئی بھی اگر اس کی حمایت میں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے دھڑا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ پورے 2 ماہ بعد واپس حویلی آئی تھی۔ اسقان نے واقعی اسے پاگل کر دیا ہے۔ الفاظ تھا کہ پگھلتا ہوا سیسا جو حنین کے کانوں میں اترا۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پڑی نگاہوں سے عنایہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسقان کا کہنا ہے کہ یہی اس کی عدالت میں اس کا انصاف ہے۔ عنایہ کے بتانے پر اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اسقان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے غلط کیا تو ان سب میں اسقان کو غلط نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دیکھا اب اسقان سیڑھیوں سے اترتا ہوا اس کی جانب آ رہا ہے۔ اسے ایک دم ہی اسقان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی اور بنا اسقان کو دیکھے وہ اوپر چلی گئی۔ اسقان کچھ حیران پریشان ہوا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے عنایہ سے پوچھا۔ عنایہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے ہی اس نے تمہارا وحشیوں جیسا روپ دیکھا ہے، اس کے بعد اسے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ عام سے لفظوں میں بولی تھی اور اسقان جیسے چونکا۔ اس کے پیچھے ہی وہ اوپر بھاگا تھا۔ کم سے کم وہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی غلط فہمی ہو اور دوبارہ دوریاں آ جائیں۔ اتنی مشکلوں سے تو وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ وہ تیسرے فلور تک آئی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بہت مشکل سے ہاتھ بڑھاتے اس نے اسقان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ خوشبو کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اسقان لگاتا تھا۔ کمرے میں ہر طرف پرفیوم کی خوشبو بکھری پڑی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسقان کے جانے کے بعد پچھلے 4-5 دنوں سے اس کمرے کو کھولا نہیں گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے بے بسی سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسقان کی شال کو اپنے جسم سے نوچ کر دور پھینکا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اسقان کی وہ وحشت زدہ آنکھیں آ رہی تھیں۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اسقان کا یہ روپ ہی ہوگا۔ اس نے کبھی بھی اسقان کا اتنا شفاف روپ نہیں دیکھا تھا۔ سالوں پہلے جب وہ اس کے ساتھ شفافیت سے بات کرتا تھا، اب حنین کو لگ رہا تھا کہ وہ شفافیت کچھ بھی نہیں تھی۔ اصل شفافیت اس نے اب دیکھی تھی۔ اس کے پیچھے ہی وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہنوز اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نین، جب اس نے پکارا اور اس آواز سے حنین سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی۔ وہ پلٹی تھی اور خوفناک نگاہوں کے ساتھ اسقان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی جانب بڑھتے ہوئے قدم لے رہا تھا۔ اسقان صاف اس کے چہرے پر اپنے لیے خوف اور ڈر دیکھ سکتا تھا۔ وہیں رک جائیں، وہ گھبرائی سی بولی تھی کہ اسقان کے قدموں کو وہیں بریک لگ گئی۔ اس نے پہلی بار حنین کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تھی۔ اسقان کے سینے میں کہیں تکلیف ہوئی۔ ریلیکس، تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ پریشان سا ہوتا بولا تھا اور حنین کھوکھلی ہنسی ہنسی۔ آپ کا جو روپ میں نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں کہ میں آپ کو شاباشی دوں گی؟ وہ عجیب غصے سے بولی تھی کہ اسقان وہیں رک گیا۔ میرے قریب مت آئیے گا۔ اسے اسقان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں مضبوطی سے موئے بول رہی تھی مگر اسقان صاف اس کا ڈرنا محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ وہ نرمی اور آہستہ سے قدم قدم چلتا حنین کی طرف بڑھا اور وہ مزید دیوار سے لگتی گئی۔ میں کہہ رہی ہوں وہیں رک جائیں، وہ دوبارہ غصے سے بولی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ہانپ گئی۔ نین،
تم اپنے میر سے ڈر رہی ہو؟ میں تو تمہارا میر ہوں نا. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ میرا وہ روپ صرف اس نینا کے لیے تھا. تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے اسے سزا دینی چاہیے، تو بس میں نے اسے سزا دی ہے. وہ اتنا کہتے ہوئے قدم قدم چلتا حنین کے قریب ہونے لگا اور حنین نفی میں سر ہلاتی اسے ڈرتی ہوئی دیوار سے چپکتی جا رہی تھی. وہ اس تک پہنچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. حنین کا سارا جسم ساکت کا ساکت رہ گیا. تم میری رگوں میں بہتے اس خون کی طرح، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. وہ جنونی پن سے کہتی اس کے ماتھے سے اور سر کو چوم چکا تھا. حنین کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کے سینے پر ایک مکہ مارتے بولی. اذغان کے سینے سے لگتے کی دیر تھی کہ اس کے سارے خوف ختم ہو گئے. ہر قصور کی جڑ وہی ہے. اس نے تمہیں اور مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں. ہم دونوں کو تکلیفیں دینے والی وہی ہے. اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا کیا؟ اذغان عجیب جنونی لہجے میں بولا کہ حنین کو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے خوف آیا. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ حنین نے بہت مشکلوں سے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا. زیادہ کچھ نہیں، بس اس کا دماغ خراب کیا ہے. اس کے سوچنے سمجھنے کی اس کو چھین لیا ہے. وہ راتوں کو سو نہیں پاتی، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا. وہ ہر وقت تکلیف سے تڑپتی ہے اور اسے تکلیف میں دیکھتے مجھے سکون آتا ہے. اذغان جنونی لہجے میں بولا تھا کہ حنین اندر تک کانپ گئی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذغان کا چہرہ دیکھ رہی تھی. اس نے فوراً اذغان سے دور ہونے کی کوشش کی. جب اذغان نے اسے مزید مضبوطی سے پکڑے اپنے سینے میں بھینچ لیا. بس بھی کر دو، اب کتنا دور جاؤ گی مجھ سے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا. حنین نے بے بسی سے اس کے سینے سے ہی لگ گئی. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ انسان ہیں، کیوں اس طرح حیوان بن گئے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بے شک وہ جیسی بھی تھی، لیکن آپ کو قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے تھا. وہ بے بسی سے بولتی اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ اذغان نم نگاہوں سے مسکرا پڑا. تم اتنی اچھی کیوں ہو کہ اپنے دشمن کے لیے بھی اتنا اچھا سوچتی ہو؟ اور جہاں تک رہی بات انصاف کی، تو وہ میر اذغان شاہ کی مجرم تھی اور سردار ہونے کی حیثیت سے انصاف کرنا میرا کام تھا. یہ میری مرضی تھی کہ میں اسے کیسی سزا دیتا، اور میں نے اسے تکلیف دینا چاہتا تھا. میں اسے پل پل تڑپانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا. جس دن ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی، اس دن اسے اس دنیا سے آزاد کر دوں گا. اذغان کے ایک ایک لفظ سے آگ نکل رہی تھی اور حنین کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا. وہ دوبارہ نرم ہو گیا. اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو تم؟ اسے بھول جاؤ اور بس خود کو خوش رکھو. بس میرے ساتھ خوش رہو. وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا کچھ جنونی لہجے میں بولا تھا کہ حنین نے بامشکل ایک گہری سانس کھینچی. بند آنکھوں کی اسکرین پر اپنی زندگی کی ہر ایک تکلیف گھومتی ہوئی دکھائی دی. اس کا آگ میں جلنا، نینا کا اسے دھکا دینا، اس کا ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی وجود کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھنے کی فریاد کرنا، اس کا اذغان سے جھگڑنا، اس کا روتے بلکتے ہوئے اپنے بچے کو مانگنا، نینا کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگنا، اذغان کو تھپڑ مارنا، اذغان کو خود سے دور جھٹکنا، اپنے بچے کو ڈھونڈنے جانا، پھر اس کا کینسر میں مبتلا ہونا، اذغان سے بے رخی برتنا، پھر کسی کا اس پر حملہ کرنا، اذغان کا اسے بچانا، اس کا اذغان کے سینے سے لگ کر رونا، اس کے ماں باپ کی موت، ہر ایک چیز کے پیچھے نینا ہی تو تھی. پھر آخر اسے کیوں نینا سے ہمدردی ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ شاید اس کا دل صاف تھا. وہ نینا کی طرح سنگ دل نہیں تھی. اس نے گہری سانس لیتے اپنے آنسو صاف کیے. اذغان کو دیکھا جو اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند لیے سکون محسوس کر رہا تھا. اس سے پہلے حنین کچھ کہتی اس کی آواز کانوں میں گونجی. تمہیں پتہ ہے، ان گزرے 3 سالوں میں تمہیں اس کمرے میں نہیں دیکھا تھا تو سکون نہیں ملتا تھا. آج تم اس کمرے میں واپس آ گئی ہو تو مجھے بہت سکون نصیب ہو رہا ہے. وہ بند آنکھوں سے ہی بولا تھا. حنین کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلک پڑی. آپ ایسے تو نہیں تھے میر، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی. اذغان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر بٹھایا. اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا. حنین خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی. وہ نرمی سے مسکرا رہا تھا. میں شروع سے ایسا ہی تھا، بس تم نے کبھی میری یہ ڈارک سائڈ نہیں دیکھی. اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو میں اسے زندہ کیسے رہنے دوں؟ میں ساری دنیا کے لیے شفاق ہو سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے میں صرف نرم مزاج رہنا چاہتا ہوں. جانتی ہو، مرد خود کو صرف ایک عورت کے لیے بدلتا ہے اور وہ عورت اس کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے، اور تم میرے لیے میری پسندیدہ عورت ہو. اس کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے بولا تھا. اور اس بات کے بعد حنان کے سارے الفاظ حلق میں دب گئے. وہ ایسی لاجواب ہوئی کہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے. اذغان کی آخری بات، پسندیدہ عورت کے لفظ نے سب کچھ وہیں کہیں بھلا دیا. وہ یک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی جو اب زمین سے اٹھ رہا تھا اور اس کے پاس ہی بیٹھے اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا. آخر کیا تھا یہ شخص؟ اس کے کتنے روپ تھے اور کون کون سے روپ تھے جو اس کو دیکھنے باقی تھے؟ حنین نم مسکراتی نگاہوں سے بس یہ سوچتی رہ گئی. حیدرآباد شہر پر شام اتر گئی تھی اور شام کے 8 بجے کا وقت تھا جب وہ دونوں سیڑھیاں اترتی نیچے آئے. عنایت ملازمہ کے سر پر کھڑی کھانا لگوا رہی تھی. کچھ فاصلے پر ہی عنایت بھی بیٹھی تھی. دوپہر میں ہی حنین نے عنایت سے مل لیا تھا. حیزل بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی. ویسے تو وہ عموماً کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن آج اتنے عرصے بعد حنین واپس آئی تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی. حنین کو دیکھتے عنایت مسکرائی. چلو حنا آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں.
اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حنین بھی نرم مسکراہٹ کے سنگ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اس نے اس وقت بہت خوبصورت گھٹنوں کو چھوتی میرون فراک پہن رکھی تھی۔ اتنے میں ذوحان بھی حویلی میں داخل ہوا۔ وہ بھی سیدھا ڈائننگ ٹیبل تک ہی آ گیا۔ واہ بھئی، آج تو خوشبو کافی اچھی آ رہی ہے، اس نے عنایہ کو دیکھتے کہا تھا۔ ذوحان کی آواز سنتے حنین واپس کرسی سے اٹھی اور پلٹی۔ لالا، اس کی آواز پر ذوحان کا جسم ساکت رہ گیا۔ 3 سالوں بعد بھائی کو دیکھا تھا تو سکون کیسے نصیب نہ ہوتا، اور ذوحان نے بھی اسے دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اس کے پاس گئی۔ ذوحان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آج وہ دونوں واپس آ جائیں گے۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور حنین کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیسی ہے میری پیاری بہن؟ اس نے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ صرف ایک ذوحان ہی ایسا تھا جس کے ساتھ وہ اپنا ہر غم کھل کر بانٹ سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اسی نرم مسکراہٹ کے سنگ اس سے الگ ہوتی بولی۔ دیکھو بھئی، میں تمہارے سامنے بالکل فٹ ہوں، وہ اپنے مسلز دکھاتا ہوا بولا کہ ایک پل کے لیے ڈائننگ ہال میں کہکوں کی آواز گونج اٹھی۔ حنین نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی بات کو مذاق کا رخ دے گئی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ باتیں کرتے رہے، پھر ذوحان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تم لوگ کھانا شروع کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ سارے واپس بیٹھ گئے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی مایا اسکان کی جھولی میں چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ خود بھی کھانا کھا رہا تھا اور اسے بھی کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ اس حویلی میں سب سے زیادہ اسکان سے ہی اٹیچ تھی۔ کبھی کبھی تو اسکان اسے مایا کی دوسری ماں بھی کہہ دیتا تھا۔ وہ جس طرح اسکان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی، اتنا وقت اس نے عنایہ یا ذوحان کے ساتھ کبھی نہیں گزارا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ حیدر اور سحر بھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیزل اور عنایت بھی اپنے بچوں کو خوش دیکھتے ہوئے خوش ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جبران بھی زمینوں سے واپس آ گیا تھا۔ بس اب حویلی میں یہی لوگ رہ گئے تھے۔ اگر یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ جائیں تو پھر تنہائی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے۔ رات کچھ مزید گہری ہوئی۔ یہ 10 بجے کا وقت تھا جب وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ پورے 3 سالوں بعد اس نے دوبارہ وہ دراز کھولا تھا جس میں اس نے 3 سال پہلے وہ رپورٹ اور تصویر رکھی تھی۔ وہ دونوں چیزیں آج بھی ویسے ہی پڑی تھیں۔ پہلے وہ رپورٹ دیکھی اور ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہنے لگا۔ اس کے بعد اس کا دھیان اس تصویر تک آیا۔ یہ وہ تصویر تھی جو اس ہاسپٹل کی نرس نے حنین کو دی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس تصویر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے حنین کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اپنی ماں یاد آئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے حالہ کا مسکراتا چہرہ گھوما تھا۔ حنین کا ہاتھ اپنے گلے تک گیا تھا۔ اس کے گلے میں آج کوئی لاکٹ نہیں تھا۔ وہ یکٹک بنا پلک جھپکائے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں حنین کا وہی لاکٹ تھا جو سالوں پہلے حالہ نے اسے دیا تھا۔ ایک چھناکے سے ماضی کی یاد آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اسے آج بھی یاد تھا، یہ تقریباً 9 سال پہلے اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ حالہ نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پینڈنٹ اتار کر اسے دیا۔ یہ مجھے بہت عزیز ہے کہ تمہارے بابا نے مجھے شادی کا تحفہ دیا تھا۔ اس پینڈنٹ پر ایچ اور اے لکھا ہوا تھا۔ ایچ کا مطلب تھا حالہ اور اے کا مطلب تھا عالم، مگر اب وہ اسے حنین کو دے رہی تھی جس کا مطلب تھا ایچ حنین اور اے اسکان۔ حنین نے فوراً منع کیا مگر حالہ نے زبردستی وہ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن مما، یہ تو آپ کا فیورٹ ہے۔ حالہ مسکرائی تھی۔ میرا سب کچھ میری بیٹی کا ہی تو ہے۔ یہ آج تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ وہ لاکٹ اس کے گلے میں جچ رہا تھا اور حنین نے کسی اعزاز کی طرح اپنی ماں کا وہ لاکٹ قبول کیا۔ دوسرے ہی پل وہ اس یاد سے باہر نکل آئی۔ حنین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاکٹ اس کے گلے سے غائب کہاں ہو گیا۔ کیا وہ لاکٹ اس ڈاکٹر نے اس کے گلے سے اتار لیا تھا اس وقت جب وہ بے ہوش تھی، یا اس وقت جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا؟ تو پھر ڈاکٹر نے اس لاکٹ کی تصویر حنین کے لیے کیوں چھوڑی؟ آخر اس تصویر کا مقصد کیا تھا؟ آخر وہ ایک لاکٹ کے ذریعے کیسے اپنے بچے تک پہنچے گی؟ بس وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کے کانوں میں مایا کی آواز پڑی، مومی، ڈیڈا۔ وہ انہیں پکار رہی تھی۔ حنین نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ دونوں چیزیں واپس رکھتے ہوئے وہ دراز بند کرتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو وہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ قدم قدم چلتی حنین کے پاس آئی اور اب آس پاس دیکھ رہی تھی، یقیناً اسکان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ویئر از مائی ڈیڈا؟ اس نے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے پوچھا کہ حنین نے چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حنین نے اس کے پاس گئی، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور فوراً اس کے دونوں گال چوم ڈالے۔ آپ کے ڈیڈا تو شاور لے رہے ہیں، چلو آ جاؤ، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ حنین اسے لیے بیڈ تک آئی، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مایا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یو نو واٹ مومی، جب آپ یہاں نہیں تھیں تو میں ڈیڈا کے ساتھ یہیں سوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں بالکل آپ کی کاپی ہوں۔ وہ اسکان کی بات کی نقل کرتی اتنی پیاری لگی کہ حنین کے تئیں پیر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ حنین کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا پڑی۔ آج بھی یہیں سوؤں گی۔ اتنا کہتے ساتھ مایا دونوں پاؤں بیڈ پر بکھیرے آرام سے لیٹ گئے۔ حنین ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے مایا، آپ بہت پیاری ہو، حنین نے اس کی چھوٹی سی ناک چھوتے بولا تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ نو ممی، ڈیڈا کہتے ہیں میں ان کی پرنسس ہوں، مجھے مایا نہیں کہتے، آپ بھی مجھے مایا مت کہا کرو۔ وہ منہ چڑھا کر بولی تھی کہ حنین ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ اچھا تو پھر کیا کہوں؟ حنین نے سوچتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کچھ بھی، جیسے میں بابا کی شہزادی ہوں، ڈیڈا کی پرنسس ہوں،
ان کی جان ہوں، ماما کی معصوم آفت ہوں، تو آپ کیا ہوئی؟ وہ حنین کے دونوں کندھوں کو چھوتی اس کے گلے لگتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ حنین نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ سب سے پہلا لفظ زبان سے ادا ہوا تھا اور وہ تھا میرا بچہ۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور مایا کو اپنی جھولی میں بٹھاتی وہ دل سے بولی تھی، آپ ممی کا بچہ ہو، اوکے؟ اس نے مایا کے کان میں سرگوشی کی کہ مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے میں اسکان شاور لیتا واش روم سے باہر نکلا تو ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھتے اسکان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسکان کو دیکھتے وہ حنین کو چھوڑتی اسکان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسکان نے اپنی دونوں باہیں پھیلائیں تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ یو نو واٹ ڈیڈا، آج میں آپ دونوں کے ساتھ سوؤں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اسکان نے چہرے پر واؤ کے تاثرات سجائے۔ اوہ ریئلی؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو مایا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکان اسی لیے بیڈ کی دوسری سائڈ آیا۔ چلو ٹھیک ہے پھر ڈیڈا کے پاس آ جاؤ، سوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے پھر ڈیڈا کے پاس آ جاؤ، سوتے ہیں۔ وہ اگلے پل کمبل کھولتے ہوئے بولا تھا کہ مایا جلدی سے اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اس نے ایک نظر حنین کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے حنین کی جانب اپنی باہیں پھیلائیں کہ حنین نے ناسمجھی سے سوالیہ آئی برو چکائی، مگر اسکان اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ دودھ چاہیے، میری بوتل؟ وہ معصوم سا فیس بناتی بولی تھی کہ حنین کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ اسکان نے ایک نظر حنین کو دیکھا۔ چلیں بھائی ممی جلدی سے اپنے بچے کی دودھ والی بوتل لے کر آئیں۔ اسکان نے مصنوعی حکمی انداز میں کہا کہ حنین دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، پھر وہ بیڈ سے اٹھی۔ ارے بھائی بچہ یہ تو بتائے کہ اس کی دودھ والی بوتل ہے کہاں؟ حنین نے مایا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما کے پاس۔ وہ اپنا سر کمبل سے باہر نکالتی حنین کو بتاتی دوبارہ اپنا سر کمبل میں چھپا چکی تھی۔ حنین مسکراتے ہوئے عنایہ کے کمرے کی جانب گئی تاکہ اس سے مایا کا فیڈر لے سکے۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ مایا کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے اور وہ اسکان کے دائیں بازو پر اپنا سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک سائڈ پر تھی، اس طرح کہ اسکان درمیان میں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دودھ کی بوتل اسکان کے حوالے کی تو اسکان نے مایا کے ہاتھوں میں پکڑائی۔ وہ جلدی سے دودھ پینے لگی اور کچھ ہی منٹوں میں وہ گہری نیند اتر گئی۔ حنین شیشے کے سامنے کھڑی ان دونوں کی ساری کارروائی نوٹ کر رہی تھی اور بس مسکراتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن مایا کو دیکھتی ہی اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو رہی تھی۔ اسکان نے اسے ہاتھ سے اپنی بائیں جانب آنے کا اشارہ دیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجودہ لوشن کی بوتل وہیں رکھتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب گئی اور اسکان کے پاس اوپر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ جب اسکان نے اپنا دوسرا بازو پھیلایا اسے اپنا سر وہاں رکھنے کے لیے بولا۔ وہ بالکل بچوں جیسی خوشی کے ساتھ اسکان کے دوسرے بازو پر سر رکھے لیٹی اور کمبل پکڑتے اس نے اسکان اور مایا پر ٹھیک سے دیتے خود پر بھی لیا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد آج اسکان کو ایک مکمل سا احساس ہوا تھا۔ اس کے ایک بازو پر مایا کا سر تھا اور دوسرے بازو پر حنین کا، اور وہ مسکراتے ہوئے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ حنین کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ کمرے کی خاموشی کو حنین کی آواز نے توڑا۔ جب آپ مجھے مس کرتے تھے تو کیا مایا کے ساتھ وقت گزارتے تھے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اسکان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں کبھی کبھی مجھے اس میں تمہاری جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ اس تاثر کے لیے شاید حنین جان بھی دے دیتی۔ اس نے اپنا بازو اسکان کے سینے پر رکھا اور اپنا چہرہ کچھ اوپر کیا اسکان کو دیکھا۔ اسکان اسے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی یکٹک اسکان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بالآخر اسکان نے پوچھ لیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے باپ ہیں، وہ عجیب سے تاثر کے ساتھ بولی تھی کہ اسکان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کیا آپ ہمارے بچے سے بھی ایسے ہی پیار کریں گے جب وہ مل جائے گا؟ وہ بہت امید سے پوچھ رہی تھی اور اسکان کے دل پر یکا یک ایک بوجھ آن پڑا۔ اس کی نظریں دوبارہ چھت تک گئی تھیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلدی مل جائے گا۔ وہ بس یہی کہہ سکا تھا، الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری ہوئے۔ حنین کھل کر مسکرائی تھی۔ آپ مایا سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ وہ جیسے یہ جان لینا چاہتی تھی کہ اسکان کی مسکراہٹ دوبارہ گہری ہوئی۔ بہت زیادہ، تمہیں پتہ ہے جب جب تم یاد آتی تھی تو میں اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا تو پھر مجھے بے چینی کم ہوتی تھی، اور جانتی ہو جب یہ 1 سال کی تھی تو تب پہلی بار میں نے اسے اپنی جھولی میں بٹھا کر کار ڈرائیو کر لی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی حرکت بتا رہا تھا اور حنین بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ پھر تو آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سو تو ہے۔ اسکان جیسے مخروط سا ہوا۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے کچھ اوپر اٹھائے اسکان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اسکان کے ماتھے کے قریب کیا تھا کہ اسکان سانس روک کے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس نے اپنے نازک لب اسکان کے ماتھے پر رکھے کہ اسکان ساکت رہ گیا۔ اسے حنین سے ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنا سر اس کے سینے کے مقام پر رکھتی وہ سیدھی ہو کر لیٹی اور پھر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کتنی دیر بعد اسکان اس کی حرکت پروسیس کر پایا اور پھر کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے آج بھی حنین کے بہت سارے روپ دیکھ لیے تھے صبح سے اب تک، شاید وہ کوئی 8 سے 10 بار بدل گئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد اس کی مدھم بڑھتی سانسوں کا ساز بتا رہا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ اسکان نے بھی مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمبے عرصے بعد اسے پہلے جیسا سکون نصیب ہوا تھا۔
وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو عنایا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی اپنے ہاتھ اور پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسکان کی نظر سارے کمرے میں گھومی، مایا کہیں نہیں تھی۔ یہ میری شہزادی کہاں ہے؟ اس نے کچھ صدمے سے پوچھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، آج اسکان واپس آ گیا ہے اور آج کی رات وہ ان دونوں کے پاس ہی سوئے گی۔ عنایا نے اشارے بے نیازی سے جواب دیا اور ذہن کا جیسا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ عنایا کے پاس پہنچا، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری نہیں، اسی کی بیٹی ہے، کس طرح اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ وہ جل بھن کر بولا تھا کہ عنایا نہ چاہتے ہوئے کہکا لگا اٹھی۔ اب اپنی ہی بیٹی سے جل رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی کہ ذہن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو اس اسکان نامی بلا سے جل رہا ہوں۔ وہ جل بھن کر بولا تھا کہ اس پر عنایا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کچھ شرم کریں، وہ ہمارے سردار ہیں، اس نے مصنوعی عزت دیتے کہا تھا کہ ذہن اس سے گھورتا رہ گیا۔ میرے لیے تو وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یعنی کہ ذہن اسے کسی بھی سرداری کے خاطر میں نہیں رکھتا تھا۔ عنایا نے بس نفی میں سر ہلایا۔ اس آدمی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ اچانک زمین سے ہوا میں اٹھ چکی ہے۔ اس نے ذہن کو گھورا جو اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا، آج ہم دونوں اکیلے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کو کچھ پرسنل اسپیس بھی تو ملنی چاہیے، تو پھر کیوں نہ کچھ دیر سکون لیا جائے۔ وہ اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ گیا تھا کہ عنایا سے گھور کر رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب ہماری ایک ہی بیٹی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک اور شہزادی لے آئیں جو صرف ہم دونوں کے ساتھ چپکے۔ ذہن اس سے آنکھ مارتے بولا تھا کہ عنایا نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہیں اور باتیں دیکھیں کیسے کر رہے ہیں۔ عنایا نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں طنز کا تیر چلایا۔ کیا؟ میں کہاں مرنے والا ہوں، انفیکٹ تم تو 30 کی ہو رہی ہو۔ ذہن نے بھی جیسے اس پر طنز کیا تھا۔ اور بہت جلدی تمہارے چہرے پر جھریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ وہ اسے مزید تپا رہا تھا اور عنایا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ آرمی کی جاب کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی جان جاتی ہے تو ہوئے نا قبر میں پاؤں لٹکے۔ اور دوسری بات، بوڑھے ہوں گے آپ، خود 35 کے ہو رہے ہیں اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ ہاں تو جب ایسی باتیں کرو گی تو پھر مجھ سے بھی سنو گی، لیکن فکر مت کرو، تم بوڑھی بھی ہو گئی تو بھی میں تمہیں سے ایسا عشق کرتا رہوں گا۔ اس سے بٹ پر لٹاتے ہوئے تپانے والے لہجے میں بولا تھا کہ عنایا سے گھورتی رہ گئی۔ کچھ شرم کریں، وہ دوبارہ بولی تھی اور ذہن کا کہکا بے ساختہ کمرے میں گونجا۔ دیکھو تو صحیح مجھے شرم کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ اور عنایا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر بیڈ کی دوسری جانب اچھال چکا تھا۔ تم نے اچھا ہی کیا جو مایا کو وہاں بھیج دیا، بلکہ ایک کام کرو، اسے روز ان کے پاس ہی بھیج دیا کرو۔ اچھا ہے، وہ اسے خود ہی سنبھالیں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف بایولوجیکلی میری بیٹی ہے، حرکتیں اس کی ساری اسکان جیسی ہیں۔ وہ جل بھن کر بولا تھا، پھر کچھ اوپر ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ہاں، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے میں نے آپ کو کمرے سے باہر نکالا ہوتا ہے۔ وہ بھی جل بھن کر بولی کہ ذہن کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نہیں، میں تو ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ دیکھو نا، وہ ان کے ساتھ خوش رہتی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک دوسری شہزادی لے آئیں، وہ بھی خوش ہم بھی خوش۔ وہ آنکھ مارتا بولا تھا کہ عنایا کو غصہ آ گیا۔ ہاں، جس چیز میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا آپ وہی کہیں گے نا۔ پہلے تو آپ کی ایک آفت مجھ سے سنبھال ہی نہیں جاتی اور دوسرے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی بولی۔ ہائے نیلی بلی، میری پیاری سی بیٹی کو کیوں آفت کہہ رہی ہو؟ وہ تو میری جان ہے۔ اگلے پل ذہن اپنا بیان بدلتے ہوئے بیٹی پر جانثار ہوا تھا کہ عنایا سے گھور کر رہ گئی۔ احمد، وہ دانت پیس کر گھرائی۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی اس کے سارے الفاظ اس کے حلق میں ہی دبا گیا تھا کہ عنایا کے دونوں ہاتھ اٹھے تھے اور اس نے ذہن کے کندھوں پر مکوں کی برسات کر ڈالی، مگر اب ذہن کہاں اس کے سننے کے موڈ میں تھا۔ اس کو دونوں ہاتھ بھی وہ قابو کر چکا تھا۔ واہ میری نیلی بلی، اور مجھے ہی میاؤں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا بولا اور عنایا اسے قطع چلوا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی اور ایک فل شگاف کہکا تھا جو ذہن کا اس کمرے میں گونجا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مزاحمت صرف کچھ پلوں کے لیے ہوگی، اس کے بعد عنایا سب بھول جائے گی کہ وہ ذہن سے کسی بات پر لڑ بھی رہی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کسی کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں اور کسی کی زندگی میں ابھی خوشیوں نے دستک دینی تھی۔ جاری